Palestine as an issue is a special issue. The student protests in the US, 400 बंदे अरेस्ट, बॉस्टन में पैंट खून खराबा हुआ है और उन्होंने बेनजीर के कत्ल के बाद जो सड़कें साफ की ना उस तरह प्रेशर हाउसेस से साफ कर रहे हैं. It's an issue of empires, it's an issue of great religions, and it's an issue of a people who know how to communicate with the world. Despite all of this, उनकी जो states हैं, perpetrator है उसका साथ देने पे uncompromising है. Only now do you realize what an active choice that has been for decades to say that we will not leave this place. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैं अभी अपना इंस्टाग्राम देख रहा था, मुझे एहसास हुआ कि maybe a good thing to talk about would be the student protests in the US here, because इन्होंने जो गैरत दिखाई है वो तो ना पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ने, ना मिलिट्री, ना इवन जर्नलिस्ट ने इतनी हिम्मत दिखाई है. ट्रू. अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है. इसमें नहीं दो पर्सपेक्टिव्स हैं. एक ज़्यादा पॉपुलर है, पहले वो बोलते हैं उसके बाद अनपैक करने की कोशिश करते हैं. एक तो ये है कि यार देखो मुसलमान तो बोलते ही नहीं है, उसी के साथ चिपका के ये भी कह देते हैं कि यार देखो उनके माशरे कितने अच्छे हैं कि वो खैर है 400 बंदे अरेस्ट कर लिए, वो खैर है. बॉस्टन में पैंट खून खराबा हुआ है. हाँ, और उन्होंने बेनजीर के कत्ल के बाद जिस तरह के जमादारों ने सड़कें साफ की ना उस तरह लोग ने आके सड़कें प्रेशर हाउसेस से साफ कर रहे हैं. लोगों ने खून की वीडियोस बना के दिखाई हैं. जो दूसरा नैरेटिव है या दूसरा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि यार इस पे तो कोई शक नहीं है कि ये व्हाटएवर दे सेइंग दे फीलिंग इट, लेकिन आर दे टेकिंग दिस पोजीशन because this is their own position or because the Muslim constituency has pushed them to think about this. इससे पहले हम brutality of the police की बारे में बात करें जिसको हम हक समझ रहे हैं, people are siding with it, इसको डिस्क्राइब करें कि what's their moral compass जिसकी वजह से वो यहाँ पहुँचे. पहले इसको मेरा ख्याल है हिस्टोरिकली अनपैक करते हैं कि कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि रोहिंग्या के साथ भी सिमिलर मैग्नीट्यूड पे ब्रूटैलिटी हो रही थी. जो काशगर के लोग हैं जिनको चाइना जिंगयांग के लोग कहता है, उन वीगरों के साथ भी बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी हो रही है. लेकिन वो ग्लोबल इशूज़ नहीं बने. ये क्यों ग्लोबल इशू बन गया और ये ऐसा क्यों है जिस पे अमेरिकन अवाम के लिए मोबिलाइज होना एसेंशियल हो गया है. और ना सिर्फ एसेंशियल हो गया बल्कि वो जो पुरानी यूरोपियन सिविलाइजेशन की फॉल्ट लाइन्स हैं, कॉन्वर्सेशन भी उन्हीं के ऊपर चली गई है. कुछ लोग कह रहे हैं कि यार जो लोग इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एंटी सेमिटिज़म मैनिफेस्ट कर रहे हैं. और ये तो जिसको वो मिडीवल क्रिश्चियन हिस्ट्री कहते हैं या फिर वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास जो मेनलैंड यूरोप में हो रहा था, ये उसको कह रहे हैं तुम एंटी सेमिटिक हो, और जो दूसरी पार्टी है वो कह रही है कि तुम कॉलोनियलिस्ट हो. ये सारी ट्रोप्स या ये सारी कॉन्वर्सेशंस बाकी उनमें क्यों नहीं प्ले आउट होती, इसमें क्यों प्ले आउट होती हैं? अगर हमें ये कॉन्टेक्स्ट समझ आए तो फिर हमें पता लगेगा कि यार लोग ये पोजीशंस क्यों ले रहे हैं. You're insinuating कि this has something to do with the elections? No, I'm saying Palestine as an issue is a special issue. चलो मैं बताता हूँ मेरा पर्सपेक्टिव क्या. मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मुझे तो लगा था ever since those international aid workers were killed, World Food Kitchen वाले, मुझे लगा उसके बाद प्रेशर जो इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, फ्रांस में एक वक्त पे बचा कि यार इसकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी लोग मांग रहे हैं. उसके बाद all of this has started spiraling outwards. When it became official कि casualties Western भी हैं इसमें, मुझे लगा कि the snowballed उसके बाद there was a reason for them to enter the debate. लेकिन BDS और इस तरह की चीज़ें तो पहले से चल रही थी. हाँ. तो लेकिन मेरा कहने का मतलब है जो पैशन फॉर दिस इशू है नॉन मुस्लिम्स के यहाँ भी तकरीबन ग्लोबली हर सिविलाइजेशन में कोई ना कोई एंगल है इसके ऊपर जो प्ले आउट हो रहा है, वो क्यों एग्जिस्ट करता है? जो जबकि सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहाँ पे ये नहीं प्ले आउट होता ऐसे. यानी रवांडन कॉन्फ्लिक्ट इज अ प्रॉक्सी वॉर, लेकिन वो दैट डिडंट बिकम अ ग्लोबल इशू. कश्मीर दैट डिडंट बिकम अ ग्लोबल इशू. वो ग्लोबल इश्यूज नहीं बनते जिसमें पूरी दुनिया के अवाम और रूलर्स और उनको कोई पोजीशन लेनी पड़ रही है. मेरे जहन में कुछ एंगल्स हैं. एक एंगल ये है कि
the people of Palestine are very aware. یعنی یہ اس خطے کے لوگ جو ہیں وہ شاید عرب اسپرنگ میں مصر نے بھی کیا تھا, سیرین وار ہے اس میں سیرین لوگوں نے بھی کیا تھا, اور یہ فلسطین کے لوگ بھی. یہ جو ریجن ہے بیکاز اٹس این اولڈ سویلائزیشن, یعنی یہ بہت ہزاروں سال پرانے شہر ہیں یہاں پہ, تو یہاں کا جو کلچر ہے وہ بہت میچور ہے ان ٹرمز آف کمیونیکیٹنگ ود پیپل. دے آر ایبل ٹو ٹیل دیئر اسٹوریز in a way that's difficult for the world to avoid. تو ایک تو اس کا یہ اینگل ہے کہ they are very good at this. Despite being bombed, انہوں نے ایک ایکو سسٹم بنا لیا ہے کہ وہ کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کی ویڈیو بناتے ہیں, اس کو کسی جگہ اپلوڈ کرتے ہیں آؤٹ سائڈ آف غزہ, لوگ اس کو ایڈٹ کرتے ہیں اور اس کو پوسٹ کرتے ہیں, ایون دو انٹرنیٹ وہاں اویلیبل نہیں ہے, لیکن وہ دے فگرڈ اٹ آؤٹ, اور ان کا ایک گول ہے جس کی طرف وہ جا رہے ہیں. مجھے یاد ہے میں کشمیر میں تھا جب زلزلہ نے ڈیوسٹیٹ کیا اس شہر کو. اگر کوئی ویڈیو بنانے کی کوشش کرے اس نیت سے بھی کہ یار آئی نیڈ ٹو کمیونیکیٹ دس ڈیوسٹیشن, پیپل وڈ گیٹ افینڈیڈ کہ یار یو آر انکروچنگ آور پرائیویسی, یہ کیا بےہودگی ہے, لوگ مر رہے ہیں تو میں ویڈیو بنانے کا دل کر رہا ہے. لیکن یہاں پہ ایک آپ کو معاشرے کی میچورٹی نظر آ رہی ہے کہ دے آر پرٹربڈ بائی دس ایکٹ آف بینگ ریکارڈیڈ, ایون دو کچھ شاید آبجیکٹیفائڈ فیل بھی کر رہے تھے, لیکن پھر بھی وہ اپنی اس آبجیکٹیفیکیشن کو برداشت کر رہے ہیں بیکاز دے نو کہ دس از پارٹ آف دا وار. This is part of the war, yes. And they are all politicized اس طرح سے to understand what access means at that moment. دوسرا اینگل شاید یہ ہے کہ جو دنیا کے 3 بڑے ریلیجنز ہیں دے آل لنکڈ ود دس. تو یہاں پہ جب بھی کانفلکٹ ہوگا the Christian world will be pulled in, the Muslim world will be pulled in, It's unavoidable. It's unavoidable, it will become global. جس طرح آج ایک بات ہو رہی تھی, کل رات ایک بات ہو رہی تھی کہ وہاں کے جو کرسچن ایک وہیں غزہ میں جو ایک ہی جو پاسٹر رہ گیا وہ کہتے ہیں کہ 3% of my population wipe out ہو گئی ہے صرف ان اٹیکس میں, تو but it can't, it's unavoidable. So whether that pastor said it or not, it's unavoidable. Whether the West reacts to it or not, the Christian community has been Exactly. تو اس لیے بھی یہ گلوبل ایشو بنے گا. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے 5000 سال کی ہسٹری اٹھائیں تو جو بھی بڑی پاور رہی ہے, چاہے وہ فیرو کا مصر ہو, چاہے وہ بیبلون کی سویلائزیشن ہو, چاہے وہ سیسنڈز ہوں, چاہے وہ رومن امپائر ہوں, پیلسٹائن میں دے ہیڈ اے کلیم آن پیلسٹائن. تو اس ریجن میں یہ جو جس کو بلاد الشام کہتے ہیں, اس پہ جنگ ہوتی تھی ان کی, یعنی دس واز دا بیٹل گراؤنڈ جس پہ وہ آگے پیچھے ان کی باؤنڈریز ان بڑی پاورز کی آگے پیچھے ہو رہی ہوتی تھی. تو ان اے وے اٹس دا کراؤن جول آف کسی بھی امپائر. آج whether وہ امپائر زوال میں ہے یا ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے یا ختم ہو گئی ہے, they all had a stake to it, they all felt this is a part of their history. تو یہ تینوں کانٹیننٹس کو جوڑنے والی جگہ ہے نا, تو شاید اس کی جیوگرافی ہے, کراس روڈ جیوگرافی, شاید اس کی ہسٹری ہے, لیکن دس از دا بیٹل گراؤنڈ ہسٹوریکلی. پچھلی 5000 سال کی ہسٹری میں یہی بیٹل گراؤنڈ ہے. یہ بات صحیح ہے کہ کنعان کے ٹائم سے ہی اٹس کہ دس, اینڈ یہ جو کہتے ہیں دا لینڈ آف پلینٹی, واز اٹ کہ بس باقی سب کچھ بنجر تھا, یہی اولیوز تھے اور یہی مچھلی تھی, یہی ٹریڈ کے لحاظ سے تو آئی کین انڈرسٹینڈ, بٹ فرٹائل لینڈ بھی یہی تھا. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ دنیا میں یہی تھا, لیکن ایسا ضرور ہے کہ فرٹائل لینڈ کے لیے, یعنی ایگریکلچر کے لیے اصل میں آپ کو کچھ چیزیں چاہیے نا. آپ کو ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں پہ بارش ہوتی ہو, تو سمندر ہوگا, یہاں سمندر ہے آس پاس. پھر آپ کو ایسی جگہ چاہیے جس پہ کسی جگہ پہاڑ ہوں, تو اس کے نارتھ میں پہاڑ ہیں کیونکہ وہاں برف پڑے گی اور وہ پورا سال پگھل کے آتی رہے گی. اگر فلیٹ جگہ ہوگی تو فلیش فلڈز آئیں گے, وہ یا وہ ماؤنٹین ہائیز زیادہ نہیں ہوگی تو اس وقت فلیش فلڈ آئے گا. اگر پلین جگہ ہے تو اسٹیپس ہی بنیں گے, یعنی آپ کو کیا کہتے ہیں, آپ ہارویسٹ نہیں کر سکتے, تو آپ ایگریکلچر شروع نہیں کر سکتے. تو یہ ایسی جگہ ہے جہاں ریورس فلو کر رہے ہیں, نارتھ میں ماؤنٹنز ہیں, ساتھ سی ہے, ملٹیپل موسم ہے, ڈرائی جگہ بھی ہے, ایسی جگہ بھی ہے جہاں پہ برف پڑتی ہے, بارش ہوتی ہے, تو آپ کو سیزنل چیز مل رہی ہے, ایک ویریشن مل رہی ہے. اٹس اے گڈ پلیس ٹو
ٹو ہیو سٹیز ایٹ. یعنی آپ کے پاس فلوئنگ واٹر ہے, اس کے پاس انسان رہ سکتے ہیں, موومنٹ آف پیپل آسان ہے یہاں پہ, سمندر بہت قریب ہے, لینڈ روٹس بھی ہر جگہ سے کنیکٹ یہیں سے ہو رہے ہیں. نہیں آپ سینائی ڈیزرٹ پہ جائے بغیر, سینائی میں پیننسولا میں جائے بغیر آپ افریقہ نہیں جا سکتے لینڈ سے, اور وہ پیلسٹائن سے گزرے بغیر تو نہیں ہوگا نا, اسی سے رفائی سے گزریں گے, غزائی سے گزر کے تو جائیں گے, اور کہاں سے جائیں گے آپ. اگر آپ نے عربین پیننسولا کی طرف جانا ہے تو اگر ادھر بھی جیوگرافی دیکھیں آپ, تو ایک جو ریڈ سی ہے اس کے پیرلل ایک ماؤنٹن رینج ہے جو بالکل اس کے پیرلل چل رہی ہے, اور بالکل پیلسٹائن کے نیچے جو بالکل جارڈن, پیلسٹائن کے ساتھ جارڈن اور اس سے نیچے جو بیلٹ ہے, بالکل پیلسٹائن کی تقریباً سیدھ میں ہی جگہ ہے جہاں پہ پہاڑ نہیں ہے. جیوگرافکلی اٹس ایزی فار پیپل ٹو واک اینڈ ریچ فرام پیلسٹائن آل دا وے ٹو یمن, آپ آرام سے جا سکتے ہیں. تو ایک نیچرل جیوگرافک روٹ ہے جس کی وجہ سے یہ کمیوٹ بھی ہو سک رہا ہوگا. I suppose what we're touching on is کہ یہ جو it's an issue of empires, it's an issue of great religions, and it's an issue of a people who know how to communicate with the world. I was going to say کہ اللہ کی wisdom in placing the first haram there and placing the second haram there, this triangulation of locations, there is wisdom behind this also that is to be considered کہ یہ these are not random spots on earth clearly. ایک حدیث ہے غالباً کہ یہ ارض الرباط ہے, this is the land of frontiers, which means this is the land of war. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیشہ بیٹل رہے گی. اور اس لیے کیونکہ بیٹل کی جگہ ہے, سویلائزیشن کے کلیش کی جگہ ہے, تو the people living here cannot afford to have a level of iman that doesn't grapple with death. Right. دوسری حدیث میں یہاں کے ایمان کی تعریف کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور تیسری حدیث یہ ہے کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے, یہاں کے ہر چپے چپے پہ یعنی فرشتے آئے ہوئے ہیں. تو یہ this is a blessed land in that sense. ہو نہیں سکتا کہ یہ گلوبل ایشو نہ بنے. Everybody feels it and everybody is paying attention to it. اور انسان کو قتل کرنا ایک ایسی چیز ہے جو چاہے جتنے مرضی فلسفے آپ نکالیں, جو مرضی کریں, this is something that it's so visceral to other humans کہ آپ اس طرح کی brutality جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے. I've been thinking about, since you've said it, I've been thinking about the first point you raised about them being good, them being excellent advocates because of the depth of that society and the culture and the history of that society, of that group of people. کہ ایریٹریا میں بھی مطلب ایور سنس آئی واز ینگ آئی ورڈ کہ افریقہ میں بھی اس طرح سول وار چل رہی ہے, کانگو میں, ایریٹریا میں, ایتھیوپیا میں, ہندو سب کانٹیننٹ میں کتنا کچھ ہوتا رہے. بٹ افغانستان میں ہماری لائیو میموری میں 22 سال بالکل, آئی مین دیر از ڈیتھ اراؤنڈ آل دا ٹائم. اینڈ یٹ جب چائنا کے کیمپس سے جب ویڈیوز نکلتی ہیں تو دا ویمن ہو آر کرائنگ دیر سے, اب آئی ایم ٹرائنگ ٹو کوٹ وربیٹم کہ ان کے نیریٹیوز کیا ہیں, دا پیپل ہو گیٹ ایکسیس ٹو دا میڈیا اینڈ ٹو کیمراز بولتے کیا ہیں. دا ویمن دیر مسلم سسٹرز ان چائنا ول سے ڈونٹ یو ہیو اینی شیم, and they'll talk to some nebulous creature, whether just the Chinese state or it's the Western media watching or it's the other Muslims watching who are not doing anything. That is speaking in a language of the Chinese society and of the values and the political acumen jo unka hai. Lekin jab Palestine ke leveled houses mein ek aadmi khada hoga, he'll look at the camera, koi drone guzar hoga, and he'll say, you Arab leaders who've left us here to die. You have left our children and our women and our elderly to die. You will be accountable and we will ask you and Allah will ask you. So it's very clear in everyone's minds what they're going through, what is the perpetrator, who is culpable, what is responsible, what their role in it is. When young men are crying, یہ نہیں کہتے کہ تباہ ہو گئے جی, it's all over. وہ کہتے ہیں this is our lot, ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہم شہید ہیں, ہماری فیملی شہید ہیں, this is what Allah willed for us, we accept it. رو رہا ہوگا, یہ بھی کہہ رہے ہیں وکٹری ہماری ہے, تو وکٹری ہماری.
there is context to what's happening. This is not, well, this is the maturity of that society. But اس پہ سوچو, so they, the minute they get access to them, وہ جو چھوٹی لڑکیاں کہہ رہی ہیں, they're saying things that وہ اگلے جرنلسٹ حق بکے رہ جاتے ہیں کہ بھئی how are you articulating this in this moment, and while retaining their childlike innocence, but it's just کہ یعنی کہ their mothers were like that, their mothers were like that, therefore تو انہوں نے osmosis سے سیکھا ہے نا, یہ یو کانٹ فیک دس, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ پڑھا سکیں کسی کو. ان کے سوشل فیبرک کا یہ پارٹ ہے, یہ سوسائٹل میچورٹی ہے, چیزوں کو ہولسٹکلی دیکھنا اور ان کو اس طرح آرٹیکولیٹ کرنا کہ دی ادر پرسن ول بی ایبل ٹو ریلیٹ ٹو اٹ. یعنی آپ اپنی اسٹوری کو ہیومنائز کر رہے ہیں اور اس کو ایک ایسے کوشچن کے ساتھ یا ایسے بلیف کے ساتھ لنک کر رہے ہیں دیٹ وڈ ریزونیٹ ود ایوری ون, which is connecting it with the life after death, connecting with the creator of the universe, connecting it with what's willed for them by the creator. So this is something that would resonate with everyone, especially جو باقی جوڈیو-کرسچن فیتھ ہیں وہ ان بلیفس میں پراکسیمیٹی میں ہی کھڑے ہیں نا, یعنی سملر بلیف سسٹم ہے, تو وہ ان کے لیے اور بھی ریزونیٹ کرے گا. اس لیے اکراس پورے اسپیکٹرم میں, یعنی ایسے لوگ جو کہ ریلیجس ہیں, آپ کو کیتھلکس بھی نظر آئیں گے یہ بات کرتے ہوئے ویسٹرن ورلڈ میں, آپ کو پروٹیسٹنٹس بھی نظر آئیں گے, آپ کو آرتھوڈاکس جوز بھی نظر آئیں گے, آپ کو نان پریکٹسنگ جوز بھی نظر آئیں گے, آپ کو ایکس زائنسٹ بھی نظر آئیں گے, آپ کو ایکس IDF سولجرز بھی نظر آئیں گے, آپ کو ہولوکاسٹ سروائیورز بھی نظر آئیں گے, اور آپ کو مارکسسٹ لیننگ والے لوگ یا پروگریسو جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اس قسم کے لوگ بھی نظر آئیں گے. آپ کو اکراس دا اسپیکٹرم لوگ نظر آ رہے ہیں جو کہ بیکاز آف دس کمیونیکیشن اینڈ بیکاز دا ایشو از ایز سچ جس میں ان کی زندگیاں انوالو ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو کہ بہت گلیئرنگلی آبویس ہے اور بہت کلیئرلی لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ ڈسپائٹ آل آف دس مس فارچون یا آل آف دیز اٹراسٹیز, ان کی جو اسٹیٹس ہیں وہ جو پرپیٹریٹر ہے اس کا ساتھ دینے پہ ان کمپرومائزنگ ہے کہ چاہے جو مرضی ہو جائے, دے ول ناٹ اسٹاپ فنڈنگ اسرائیل, دے ول ناٹ اسٹاپ گیونگ اٹ آرمز, دے ول ناٹ اسٹاپ بامبنگ اینی ون ہو ٹرائز ٹو اسٹاپ دیم. اینڈ صرف لپ سروس ہوگی. شروع میں تو وہ بھی نہیں تھے, شروع میں تو نیریٹو بھی یہ تھا کہ بیہائنڈ یو, گو ہیڈ سگنل تھا, گرین لائٹ تھی کہ میسیکر شروع کرو, give them help. ایگزیکٹلی. تو اس کے بعد جب وہ یہ بھی کہتے رہے کہ یار نہیں زیادہ ہو گیا, تو وہ ایسے لگ رہا تھا بس اپنی کانسٹیچوئنسی ہے اس کی پریشر کو وینٹ کرنے کے لیے لپ سروس دے رہے ہیں, لیکن ان کا ایکشن یہ بتا رہا ہے کہ وہ ان اے وے دے وانٹ اسرائیل ٹو کنٹینیو ٹو پریشرائز دا مسلم ورلڈ انٹو اگریئنگ ٹو سم تھنگ, جو کہ وہ بار بار کہتے بھی ہیں کہ آپ 2-state سولوشن مان جائیں, کہ نہ صرف غزہ اور فلسطین کے لوگ مان جائیں, باقی مسلم رولرز بھی اور مسلم پبلک اوپینین ہے وہ بھی مان جائے کہ یار یہ اس ڈیسپریشن سے تو بہتر ہاں ہے کہ مرنے سے تو بہتر ہے نا یار, تم کیا چاہتے ہو کہ لوگ ختم ہو جائیں, کہ تم نے کوئی پرنسپل سٹانس لیا ہوا ہے کہ یہ تمہاری جگہ ہے یا یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, بس اب ہو گیا جو ہونا تھا, اس میسیکر کو تو ختم کر. all of this keeps reinforcing in my mind this idea کہ I've taken for granted for all these years since I was a young person کہ غزہ والے تو کبھی غزہ چھوڑیں گے نہیں. This I've always taken for granted as if کہ ہاں ظاہر, only now do you realize what an active choice that has been for decades to say کہ we will not leave this place. ہم مر جائیں گے لیکن ہم, if they had left, اگر یہ بمباری سے ڈرتے, اگر یہ موت سے ڈرتے, تو یہ 80 سال یہ بات ہی نہ چلتی. they would have said کہ ہاں دو یار ہمیں پاسپورٹ دو, امریکہ کے ایک اسٹیٹ میں ایک ریڈ انڈینس کی طرح ایک اور انکیمپمنٹ وہ کیا ریزرویشن بناتے, کہتا ہے یار ان کو یہاں تب سم unfavorable outcome ان کے لیے نکال دیتے, تو کہتے ہیں ریزیڈنٹ کو بات ختم ہو جاتی. that would have been it. The fact that they chose never to leave, یہ اب clear focus میں ہے just what they've chosen all these years. سبحان اللہ. اچھا, اس سے تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یار they can't take their eyes off of this issue, تو اس لیے they'll have to take a stance on this. لیکن پھر سوال یہ ہے کہ یار وہ why are Western governments, especially the US, why are they so hell-bent on supporting this belligerence, supporting this heavy-handedness? میرا اس پہ جو کنکلوژن میرے ذہن میں بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ
جو ویسٹرن ورلڈ ہے, جو کرسچن ورلڈ ہے, اس کا مسلمانوں کے ساتھ ایک ایکسپیرینس ہے, اور وہ ایکسپیرینس ہے ان کا بالکل انسیپشن آف دی اسلامک اسٹیٹ مدینہ میں جو بنی, اس کے بعد ان کی رومنز کے ساتھ کچھ لڑائیاں ہونی شروع ہو. رومنز ایٹ دیٹ ٹائم ور کرسچنز, رائٹ. کانسٹنٹینوپل بن چکا تھا, کانسٹنٹین نے کاؤنسل آف نائسیا میں جو کرسچینٹی اگری ہوئی تھی وہ آ چکی تھی, اور مسلمانوں نے بہت جلدی یعنی ود ان 30 ایئرس انہوں نے رومن امپائر کو پش کر کے اینیٹولین پیننسولا سے نکال دیا تھا, پورے افریقہ سے نکال دیا تھا, اور بائی دی اینڈ آف دا سینچری اسپین سے بھی نکال دیا تھا. اور اسپین سے تو خیر کہنا چاہیے کہ جو ویسٹرن رومن امپائر جس کو وہ کہتے ہیں کہ پارٹ آف دا رومن امپائر, تو پہلے ہی کلیپس کر گیا تھا کیونکہ وہ اٹ واز انیبل ٹو سسٹین دا سویلائزیشن. اس کے بعد پیسے نہیں تھے. دا جول آف دا سویلائزیشن وہ تو ایسٹ میں تھی, ویسٹ میں تھا کچھ نہیں. تو ویسٹ میں اب وہ گریس اور تھوڑے سے بالکنز کے علاقے اور اٹلی کی کچھ اسٹیٹس ہی بچی تھی, کا کچھ پورشن ہی بچا تھا, اور یہ کنٹینیوس اٹیک ختم نہیں ہو رہا تھا. اس کے بعد جب کیتھولک چرچ نے اپنے آپ کو الگ کیا ایسٹرن آرتھوڈاکسی سے, اور اپنے آپ کو ایک طریقے سے ویسٹرن یورپ کو دوبارہ یونیفائی کرنے کی کوشش کی, اور اس میں کروسیڈز شروع کیے. اس کروسیڈز کے ایکسپیرینس میں جب انہوں نے مسلمانوں کو اٹیک کیا اور پیلسٹائن مسلمانوں سے لے لیا, تو فار 90 years Muslims stop attacking them. The Muslim energy was focused on getting back Palestine. That's an interesting point. اور ان کا ایک پیریڈ آف پیس ہے فار دیم جس میں مسلمان ایکٹیولی اٹیک نہیں کر رہے ان کو. اور جیسے ہی صلاح الدین ایوبی نے واپس لیا تو اس کے بعد جو عثمانیون ہیں ایکسپینڈ کر کے بالکنز میں پہنچ گئے, اور وہ وینا میں پھر کھڑے تھے, اور ایگزیکٹلی وہی سچویشن بن گئی جو 90 سال پہلے وہ فیس کر رہے تھے کہ یہ تو بس آئی جا رہے ہیں ایکسپینڈ کر. اگلے 600 سال مسلمان ایسی پوزیشن پہ تھے کہ یورپ کی ساری پالیٹکس آٹومنز کنٹرول کر رہے تھے, اس حد تک کہ جو ود ان پروٹیسٹنٹ فیکشنز بھی جب لڑائی ہوتی تھی تو وہ بچنے کے لیے آٹومنز کے پاس آتے تھے. مجھے بڑے انٹرسٹنگ بات پتہ لگی کہ اگر تو آئیکیا گیا ہو تو وہاں پہ ایک میٹ بالز کی ڈش ملتی ہے, دیٹس ایکچولی اے ٹرکش ڈش. جو ایک سویڈش کنگ تھا جو کہ جان بچاتا ہوا ٹرکی آ گیا, اور وہاں پہ اس نے کوفتے کھائے, اور اس کو کوفتے اتنے پسند آئے کہ اس نے کہا کہ یار میں تو واپس جا کے بھی کوفتے ہی کھانے. وہاں پہ جا کے صرف اس کا نام سویڈش نام ہو گیا, اور اب ساری دنیا میں آئیکیا جو ہے وہ اس کو سویڈش ڈش کہہ کے بیچ رہی ہے, وچ شوز جب ان کا کنگ ولنریبل تھا, دی آٹومنز ور دیئر ٹو پروٹیکٹ ہز پاور. تو آٹومنز جو ہیں ایسی پوزیشن میں تھے کہ وہ یہاں کی پالیٹکس کو کنٹرول کر رہے تھے. تو اس ایکسپیرینس کے بعد یورپ نے جب آٹومنز کمزور ہوئے اور انہوں نے ان کو پش بیک کرنا شروع کر دیا, پہلے بالکن سے نکالا, پھر افریقہ میں کالونائزیشنز ہوئیں, پھر مڈل ایسٹ میں انہوں نے کالونائزیشنز کرنی شروع کی. اس سارے پروسیس میں انہوں نے ایک پلان بنایا کہ یار وی نیڈ ٹو ٹیک بیک پیلسٹائن اینڈ شفٹ دا ایشو ٹو مسلمز ورینگ اباؤٹ پیلسٹائن. لیکن if we do it ourselves, this is too costly. لائیوز میں, پیسوں میں, اور ریپوٹیشن میں. We need somebody else to do this for us. اور یورپ کے اندر ایک اور کرنٹ چل رہا تھا. The problem with the Jews. The problem with the Jews کہ یار انہوں نے کرائسٹ کو سولی پہ یہ چڑھوا رہے تھے, اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان کے نیریٹو کے مطابق تو کرائسٹ کو کروسیفائی رومنز نے کیا تھا جو کہ کرسچنز ہیں. تو رومن امپائر جو کہ بعد میں کرسچن امپائر بن گئی, ایتھنکلی تو وہ وہی لوگ تھے نا. یہ جو کرسچنز ہیں یہ سیمائٹس تو نہیں ہیں جو کہ جیزس کی ایتھنیسٹی تھی, یہ تو وہ لوگ ہیں جو مار رہے تھے. لیکن انہوں نے فلپ کر دیا کہ یار جوز کو کہا کہ یار تم نے مارا ہے کرائسٹ کو, تم ظلم کر رہے تھے کرائسٹ کے ساتھ. خیر جوز بھی پیچھے نہیں ہٹے, جو انہوں نے جو ان کے بلیفس ہیں حضرت مریم کے بارے میں اور ایون حضرت عیسیٰ کے بارے میں, ان بلیفس کی وجہ سے ایک نیچرل کلیش ہونا تھا. اور
سینچریز تک جوز جو ہیں وہ ایک پرسیکیوشن جہاں جہاں کرسچنس کا ہولڈ رہا ہے وہ فیس کرتے رہیں. تو اب یہ ایک انوانٹیڈ پیپل ہیں جو ان کے لینڈز میں رہتے ہیں, اور خاص طور پہ جب یورپ نے ایکسپینڈ کیا تو نئے لینڈز میں بھی وہی رہتے ہیں. تو دے وانٹ دیز پیپل ٹو آکیوپائی دا لینڈ وچ ول ڈسٹریکٹ مسلمز فرام دا یورپین civilization. So you're saying that the Zionist project, as evil as it seems to us on the TV, on our screens, کہ یہ یہودی جو ہیں اور ہمارے اس پارٹ آف ورلڈ میں تو بات ہی یہ ہوتی ہے کہ یہودی سازش کہ the entire یہودی سازش is actually a Western سازش and a Western project to be a frontline bulwark state in Muslim lands. Yes, and there's more to it. وہ جو فرکشن تھی وہ اچانک سے ختم ہو کے دوستی کیسے بن گئی؟ یہ تو ون سائیڈڈ ہونا چاہیے تھا نا, یا تو وہ دے شوڈ بی ایبل ٹو سی تھرو دس کہ یار یہ ہمیں استعمال کرنے لگیں. وہ بھی کیوں مان گئے کہ یار یہی اچھا پلان ہے. جوز کا یورپین ایکسپیرینس تو یہ کہتا تھا یار یہاں پہ سروائیو کرنا بہت مشکل ہے, مسلم لینڈز میں ہم فلرش کرتے ہیں. جب یہاں پرسیکیوشن ہوتی تھی دے وڈ رن ٹو مسلم لینڈز. ریسنٹ ٹائمز میں ایون ارلی 1900s میں بغداد میں کہتے ہیں کہ 80,000 آؤٹ آف 200,000 پیپل were Jews. تو اٹ واز اے predominantly Jewish city. Jews significant پاپولیشن میں رہتے تھے. They flourished. وہ مانتے ہیں they flourished, yes. تو ایک نیچرل موومنٹ بھی تھی اس طرف. اور پھر ایک اور ایکسپیرینس ہو رہا تھا, دیٹ واز دی ایکسپیرینس آف کلونیلزم, کہ یورپ نے بہت سے علاقے کالونائز کر کے وہاں سیٹلر کلونیلزم کی, یعنی انہوں نے علاقوں پہ قبضہ کیا اور خود جا کے رہنا شروع کر دیا. وہاں پہ بیریئر ٹاؤن کھول لیا اپنے. ساؤتھ امریکہ میں لوگوں کو مارا, نارتھ امریکہ میں لوگوں کو مارا, ساؤتھ افریقہ میں لوگوں کو مارا, آسٹریلیا میں لوگوں کو مارا. یہاں پہ انہوں نے نئے یورپ کھول لیے, اور باقی علاقوں میں سب سہارن افریقہ میں یا نارتھ افریقہ میں انہوں نے قبضے کر کے ریسورسز چوسنے شروع کیے. لیکن بہت سے علاقوں میں انہوں نے اپنی اسٹیٹس بنا لی ایک طرح کی, اور یہ ایونچولی انڈیپینڈنٹ ہو کے الگ ملک بھی بننے لگ گئے. ہانگ کانگ. ایگزیکٹلی. تو اس ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے ایک ماڈرنسٹ جوش یعنی ایتھنکلی جوش موومنٹ کھڑی ہوئی کہ یار اف دے کین گیٹ اے لینڈ فار دیم سیلوز مے بی وی کین ٹو. اور یہ جو ایک ماڈرن سول اسٹیٹ ہے, دیٹس دی اونلی وے ٹو پروٹیکٹ آور سیلوز. ہاں, even though it goes against everything that their own beliefs are. Exactly. کیونکہ دیکھیں ماڈرنٹی تو بائی ڈیفالٹ cuts itself from the past. یعنی دیٹس اندر کانورسیشن کہ ماڈرنٹی نے جو ایک مٹیریلسٹ سوچ ہے اس نے اصل میں کرسچینٹی کو اور جوڈائزم کو اپنے عقیدے سے ڈسکنیکٹ کر دیا. تو جو بھی سیکولر لبرل بلیفس کے اوپر, چاہے وہ ایتھنکلی جیسے بھی ہوں, چاہے وہ اپنی پرسنل لائف میں جتنے اسپریچول ہوں, ان کا جو ورلڈ ویو ہے کہ ہاؤ شوڈ دے آرگنائز دیئر سوسائٹیز اینڈ دیئر لائفز, وہ سیکولر لبرل پرسپیکٹیو سے ڈرائیو ہو رہی ہیں. جس کا مطلب ہے کہ دے ڈونٹ ریئلی کیئر اور دے ڈونٹ کنسیڈر واٹ ایور پرسکرپشن the religion has for organizing their society to be correct. تو انہوں نے بائی ڈیفالٹ کوئی نئی چیز بنانی ہی تھی. تو اس ماڈرن ایکسپیرینس میں دونوں باتیں ہیں کہ انہوں نے گائیڈنس فرام دا بک لینی بند کر دی اپنے کلیکٹیو افیئرز میں, اور انہوں نے کلونیلزم کے ایکسپیرینس سے کہا کہ یار ہم بھی لینڈ لے سکتے ہیں. لیکن اب ان کو لینڈ دے کون سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ فوج بنائیں, خود قبضہ کریں. دوسرا یہ کہ یہ جو قبضہ کر رہے ہیں ان کو ہی پرسویٹ کیا جائے کہ یار یہ جو تم نے ساؤتھ امریکہ میں جگہ گھیری ہے, یہ افریقہ میں جگہ گھیری, روانڈا دے دو, ارجنٹینا دے دو, انہی کو پرسویٹ کیا جائے کہ یار ہمیں کوئی اسپیس دے دو. اور جنہوں نے اسپیس دینی تھی انہوں نے کہا یار یہ تو بہترین اپرچونٹی ہے, تو سارے مسئلے حل ہو گئے. سارے مسئلے حل ہو گئے. جوز کو ہم نے یورپ سے نکال دیا, نہ اپنی فوجیں لگ رہی ہیں, نہ اپنے بندے مر رہے ہیں, نہ ایگزیکٹلی they just need to be funded and they just need ایگزیکٹلی. تو ان کو تو ساری proxy army, proxy state. ایگزیکٹلی ساری چیزیں الائن ہو گئیں, اور ایک ایسی چیز انہوں نے مسلمانوں کے ہاں کریٹ کر دی. اور پھر اس کے نیریٹو بھی انہوں نے فورسفلی سوئچ کیے کہ جو اینٹی سیمیٹزم یورپین تھا مسلمانوں کا تو تھا ہی کبھی نہیں. دے اسٹارٹیڈ بلیمنگ اس فار دیٹ. یعنی پہلے آپ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے جس سے لڑائی ہو رہی ہے, یعنی وہ اینٹی کرسچن تو نہیں تھے جب صلاح الدین ایوبی لڑ رہا تھا, بھائی تم نے کالونائز کیا ہے, وہ کالونائزیشن کو ریورس کر رہے ہیں. اب تم نے کالونائزیشن تھرو دا جوز کی ہے, تو تم پروجیکٹ کر رہے ہو کہ تم جس لیے مارتے تھے ہم لڑ اس لیے رہے. اور سمپل مائنڈیڈ لوگوں نے زائنسٹ کو اور اسرائیل کو کرنے کے بجائے کئی دفعہ
جوز کو بھی گالی دینی شروع کر دی, جس سے کنفیوژن کریٹ ہوگی. بلکہ جو اینٹی سیمیٹزم پھیلانے کے لیے جو کتاب پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف زایان, وہ مسلم ورلڈ میں ٹرانسلیٹ کر کے ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں وہ کتابیں, تاکہ مسلمانوں کا یہ نیریٹو بنے کہ یار جو مڈرنٹی جو گند ہمارے یہاں لے کے آ رہی ہے یہ یہودی لے کر آئیں, یہ مڈرنٹی نہیں لے کر آئی ہے, یہ سیکولر لبرلزم نہیں لے کے آئی, یہ ڈیموکریسی نہیں لے کے آئی, یہ کیپٹلزم نہیں لے گئی, یہ اصل میں یہودی لے کر آئیں. تو اور اسرائیل کے بجائے یہودی فوکس ہیں, بلکہ ایون گریٹ پاورز کو بھی یہودی کنٹرول کرتے ہیں, یہ ایک نیریٹو آن ٹاپ آف دیٹ. تو مسلمانوں کا فوکس ناٹ جسٹ اسرائیل بٹ جوز, تاکہ مسلمان ان کی طرف فوکس نہ کریں. تو یہ ریالٹی جب ان کو ویسٹرن پاورز کو سلپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, ان کو نظر آتا ہے کہ یار یہ یعنی ہسٹوریکلی اگر آپ ایٹ لیسٹ پچھلا 1000 سال دیکھیں تو گلوبل گیم ریلیٹیولی اسٹیبل ہے. رشیا بڑی پاور تھی, ابھی بھی ہے, یعنی رشیا ایک پاور تھی, یورپ ایک پاور تھی, یورپین سویلائزیشن ایکسپینڈ کر کے یا کالونائز کر کے. برطانیہ ایک پاور تھی, برطانیہ ہی اب امریکہ بن گئی ہے, یہیں سے تو لوگ گئے تھے, یہ وہی ایتھنیسٹی کے لوگ ہیں, اسی ٹریڈیشن کے لوگ ہیں جو وہاں رول کر رہے ہیں. کینیڈا میں بھی وہی لوگ ہیں, فرانس بڑی پاور تھی تو وہ بھی وہاں پہ ہیں, جرمن پاور تھی تو وہ بھی وہاں پہ ہیں, ایسٹ میں چائنا پاور تھی تو وہ بھی وہاں پہ ہیں, انڈیا ایک پاور تھی تو وہ بھی وہاں پہ ہیں. صرف جو مسنگ ہے وہ مسلمان ایک پاور تھی, وہ اب وہاں پہ نہیں ہے. تو یہ جو بڑی گریٹ گیم ہے, اس میں ان کو پتہ ہے کہ یار جیسے باقی ساری سسٹین کر رہی ہیں, یہ بھی دوبارہ کھڑی ہو جائے گی. 1 سینچری تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے سویلائزیشنس کی ہسٹری میں. یہ ٹھیک ہے, ان کا برا مومنٹ گزر رہا ہے, ابھی پھر کھڑے ہو جائیں گے. جس طرح یورپ کا, ویسٹرن یورپ کا برا مومنٹ گزرا, پھر کھڑے ہو گئے دوبارہ. رشیا کا برا مومنٹ گزرا بیچ میں, پھر کھڑے ہو گئے دوبارہ. چینیوں پہ برا مومنٹ گزرا, پھر کھڑے ہو گئے دوبارہ. انڈیا پہ گزرا, پھر کھڑے ہو گئے دوبارہ. تو جو سویلائزیشن ہے آپ اس کو بالکل ختم نہیں کر سکتے. تو جو مسلم سویلائزیشن ہے یہ بھی دوبارہ کھڑی ہو جائے گی. تو ان کے لیے یہ اسینشیل ہے کہ پیلسٹائن ڈزنٹ سلپ اوے فرام دیئر ہینڈس. تو ان کی مجبوری ہے ٹو کیپ فنڈنگ دس بلیجرنس, بیکاز دس بلیجرنس از بائی ڈیزائن ٹو ڈسٹریکٹ مسلمس فرام being proactively engaging with the West. This is a very interesting point because I've heard this said before کہ the point of this conflict is to keep Muslims distracted. I never quite linked it اس طرح کہ صلاح الدین کے کانکویسٹ سے پہلے مسلمس کا فوکس کیا بن گیا تھا, ایکسپینشن رک گئی تھی, اینڈ ابھی ٹھیک ہے, ابھی ہمارے اسٹیٹ کا جو بھی اسٹیٹ ہے, مسلمز اور اسلامک اسٹیٹ کا جو بھی اسٹیٹ ہے, the fact that focus اس اوپن وونڈ پہ ہی ہے کہ we look at the tragedy and we say کہ اس tragedy کا کیا کچھ کرنا ہے. It's a double-edged sword ان کے لحاظ سے, because on the one hand it makes us feel more hopeless and desperate, but on the other hand وہ call to action بھی بندہ جاتا ہے کہ یار اگر کچھ کرنا ہے تو action has to start here یا something has to start here. Like پوری دنیا میں آگ لگی ہے, we don't forget یمن میں کیا ہو رہا ہے, we don't forget صومالیہ میں کیا ہو رہا ہے, we don't forget چائنا میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, but we عراق, سیریا, یہ تو we don't even talk about them anymore, وہ تو بالکل ہی ختم کر کے سائڈ پہ کر دیا. But yet this is a rallying call کہ کچھ ہونا تو سب کچھ کریں گے, لیکن یہ will probably be the reason why everybody gets up and does something. اچھا, اس کے بعد 2 اور باتیں. ایک یہ کہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے وہ 2 آئیڈیاز پہ, 3 آئیڈیاز کر لیں, اس پہ کھڑی ہوئی ہے. ایک آئیڈیا ہے آف انڈیویجولزم کہ ہیومن ساورن ہے. دوسرا آئیڈیا ہے ایکوالٹی کا, کہ شروع میں وہ ایکوالٹی ان فرنٹ آف دا لا تھی, بعد میں کچھ اسٹرینڈز آف ویسٹرن اس میں وہ فائنینشیل ایکوالٹی, ایکوالٹی آف اپرچونٹی اور اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں. لیکن یہ 2 چیزیں ہیں جس کے اوپر ویسٹرن تھاٹ کھڑا ہوا ہے. اور تیسری چیز امپیریسزم ہے, یعنی دا سائنٹیفک میتھڈ جس سے وہ ٹروتھ کا پتہ لگاتے ہیں. تو ان 3 چیزوں پہ کھڑا رہا, اور ویری کوئکلی یہ ساری چیزیں ڈسمینٹل ہونی شروع ہو گئیں. یعنی ایکوالٹی اچانک سے پتہ لگی یار یہ ایکوالٹی تو ہے نہیں, لا میں بھی ایکوالٹی نہیں ہے. تم کہتے تو ہو آزاد ہیں لیکن کالوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو. تم کہتے تو ہو اپرچونٹی ایکول ہے لیکن عورتوں کو تو تم پراپرٹی بھی نہیں دیتے ہو. تم کہتے تو ہو کوالٹی ہے لیکن جو بندہ غریب ہے اس کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے کہ وہ سوشل موبلٹی نہیں ہے اس کے لیے. تو ایکوالٹی ڈسمینٹل ہونی شروع ہوگی. جو ساورنٹی آف دی انڈیویجول ہے وہ بھی ڈسمینٹل ہونی شروع ہوگی کہ یار واٹ ڈز دیٹ ایون مین. پیپل آر انکیپیبل آف کمنگ ٹو اے یونیفائڈ کنکلوژن
اور آخر میں جو sovereignty of the individual ہے, you have to translate that into sovereignty of the state. اور sovereignty of the state میں یہ more often than not, you eventually arrive at a place where there is a tyrant making all the shots on behalf of the people. And sovereignty of the individual, تو وہ sovereignty of that tyrant or the mechanism that keeps that oligarchy in place ہے, یہ تو sovereignty of them بن گئی, تو وہ بھی dismantle ہو گئی. اور تیسری چیز تھی how do you know what's truth. یہ بھی جو لاجیکل پازیٹیوزم کی موومنٹ تھی, یہ بھی ڈسمینٹل ہونی شروع ہو گئی, جس میں ان کے اندر سے جو پوسٹ ماڈرنسٹ تھاٹ ہیں انہوں نے اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا شروع کیا اور یہ کہا کہ یار اس سے پروبیبلسٹک تھنکنگ ہے, آپ کنکلوژنز آپ کے ایسے نہیں ہیں, کچھ چیزیں ان نویبل ہیں اور جو جن چیزوں پہ تم اوپینین بھی دے رہے ہو وہ پروبیبلسٹک اوپینین ہے, دیٹس ناٹ یو ناٹ ایبسلیوٹلی شیور کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو اب یہ ایک جب جو تینوں اس کے پلرز ہیں ویسٹرن سویلائزیشن کے, جب وہ اس طرح کرمبل کر رہے تھے تو دوسری وائسز کو جگہ مل گئی بات کرنے کی. ان میں سے ایک وائس یہ تھی کہ آپ نے جن علاقوں کو کالونائز کیا ہے ان کو مس ریپرزینٹ کیا ہے, اپنی ان فلاڈ آئیڈیاز ہیں ان کو وہاں پہ امپوز کیا ہے اور ان کی سویلائزیشن کو مس ریپرزینٹ کیا ہے, جس کو ڈی کلونیل اسٹڈیز کہتے ہیں یا اورینٹلزم کے اوپر کرٹیک کہتے ہیں یا پوسٹ اسٹرکچرلسٹ اسٹڈیز کہتے ہیں. تو ویسٹرن سویلائزیشن کے اندر سے کچھ ایسے تھاٹس نکلے جنہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ یار یہ تم جھوٹ بول رہے تھے, یہ اس طرح نہیں ہے. اور کچھ کرسچنز نے, جس طرح ایڈورڈ سعید ہے, ہی از اے پیلسٹینین کرسچن, اب اس نے اس ساری کلونیلزم کو ایکسپیرینس کیا ہوا تھا جو کہ ان فیور آف دا جوز against everybody else to keep the people of Palestine occupied so that Muslims are distracted overall. اس میں وہ بھی پس رہا تھا, ایون though وہ کرسچن عرب کرسچن تھا, پس وہ بھی رہا تھا. تو اس نے ان فریم ورکس کو یوز کر کے ایک چیز پریزنٹ کی جو کہ ویسٹرن اکیڈیمیا میں, خاص طور پہ لبرل آرٹس کی اکیڈیمیا میں اس نے گھر کر لیا. تو اب ایک ایشو جس سے آپ آنکھیں نہیں ہٹا سکتے, ایک ایشو جس میں آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ آپ کی اسٹیٹ نہ صرف بلیجرنٹ ہیں بلکہ وہ ایکٹیولی ہیلپ کر رہی ہیں اینی ون ہوز کین سسٹین دس بلیجرنس. ایسی چیز میں آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ اسٹیٹ تو جھوٹ بول رہی تھی آپ کے ساتھ, اور یہ ایشو بھی ہائی لائٹ ہو گیا اور یہ بھی پتہ لگ گیا کہ یار یہ ان کے جو نیریٹیوز ہیں, خاص طور پہ چومسکی کی بھی جب رائٹنگز آئی کہ کس طرح اسٹیٹ جو ہے وہ نیریٹیو بلڈ کرتی ہے اور جھوٹ کے اوپر ساری کہانی کھڑی کرتی ہے. ویسٹرن تھاٹ کے اندر یہ خود سے ایک چیز ڈیولپ ہوگی کہ یار دس از آل بیسڈ آن لائز, اور یہ کالونائزیشن کا لاسٹ فرنٹیئر ہے. باقی تو کلونیلزم کسی حد تک اتنا ریورس تو ہوا ہے کہ انڈیجنس لوگ ایک خاص لیول تک تو اتھارٹی میں آ گئے, ایون دو کہ وہ جو گریٹر پولیٹیکل اسٹرکچر ہے یونائٹڈ نیشنز کا یا اس کی ایجنسیز کا, وہ گریٹ پاورز ہی کے کنٹرول میں ہے, وہ سیکیورٹی کاؤنسل ہی کے کنٹرول میں. لیکن اس سے نیچے والے لیول پہ تو ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے, لیکن پیلسٹائن کے لوگوں کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. تو یہ تو پری 1945 کا کلونیلزم ہی کنٹینیو کر رہا ہے. تو وہ ایک جو کلونیلزم کا ٹروپ ہے وہ ان کو بالکل آبویسلی نظر آتا ہے. تو اس لیے بھی یہ ایشو خاص طور پہ جو لبرل یونیورسٹیز ہیں وہ اس سے نظریں نہیں چرا سکتے, اینڈ دے ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ آن دس. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب مسلم ورلڈ کو ڈی اسٹیبلائز کیا, کالونائز کیا, یہاں کی باقی دنیا کے ساتھ بھی ہوا لیکن یہاں کے لیے اسپیشلی, کہ جب ان کی اکانومیز کو تباہ کیا اور یہاں سے چیزیں چوری کر کے انہوں نے اپنی اکانومیز کو اسٹرینتھن کیا اور ایسے گلوبل سسٹمز ان پلیس کر لیے جس سے ان کی اکانومیز جو ہیں کچھ نہ کر کے بھی, یعنی دنیا کی جو ریسورسز ہیں وہ افریقہ میں, مڈل ایسٹ میں, انڈیا میں, دنیا کی مینوفیکچرنگ چائنا میں ہے, جاپان میں ہے, لیکن دنیا کی ویلتھ امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ انہوں نے ایک فائنینشیل پائپنگ, ایک فائنینشیل اسٹرکچر کریٹ کیا ہے جس سے دا منی فلوز ان دیٹ ڈائریکشن اینڈ دے آر ایبل ٹو کریٹ منی آؤٹ آف نتھنگ, جس کی وجہ سے ان کی اکانومیز بہت بڑی ہو گئی ہیں اور یہ باقی اکانومیز بہت چھوٹی ہو گئی ہیں. تو ایک موومنٹ ہے آف پیپل, کیونکہ سروائیو نہیں کر سک رہے اپنے علاقوں میں, دیر از اے موومنٹ آف پیپل, انڈیجنس پیپل ٹو دیئر اکانومیز.
تو یہ جو مسلم ڈائسپورا ہے جو کہ ویسٹرن نیشنز کے اندر جا کے بس گیا ہے، ان کی اس لاپ سائڈڈ ریالٹی کی وجہ سے، جو انہوں نے کلونیلزم کر کے چوری کی اور پھر اس کو سسٹین کرنے کے لیے میکنزم بلڈ کیے، تو وہاں پہ ایک لوکل پریشر ہے جو ان پہ کریٹ ہو رہا ہے. تو ایک ایسا ایشو جس سے آپ نظریں نہیں چرا سکتے، جس کے بارے میں آپ کے اپنے ویسٹرن لٹریچر کے اندر آپ کی ریاست کے خلاف آپ کی سویلائزیشن کی زیادتی جو ہے وہ گلیرنگلی جو آبویسلی پریزنٹ کی گئی ہے، جس میں ایسے لوگ جو اس علاقے سے نان مسلمز ہیں وہ بھی آپ کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں، اور پھر ایک مسلم وائس ہے جو کہ آپ کی پالیٹکس کے اوپر پریشر ڈال رہی ہے کہ یار یہ کیا، دس از انیکسیپٹ، دس از آر ریڈ لائن، دس از انیکسیپٹیبل ٹو اس. تو یہ اس ساری چیز کی وجہ سے ایک انوائرمنٹ بن گیا ہے جو خاص طور پہ یوتھفل لوگ ہیں، کیونکہ ان کے لیے پرانی یوتھ کے لیے ویسے ہی پرانی چیزوں کو چھوڑ کے نئی چیز اڈاپٹ کرنی آسان ہوتی ہے، تو ان کے لیے یہ سٹینس لینا یعنی مجبوری ہے ان کی. اور پھر ویسٹرن سویلائزیشن کیونکہ بار بار فریڈم آف ایکسپریشن کو اپنا ایک پلر بنا کے پریزنٹ کرتی ہے، اس میں یہ ایک ایزمپشن ہے یا ان کو نظر ایسے آتا ہے کہ ناٹ جسٹ دے آر ایبل ٹو ریز دیئر وائسز بٹ دیئر پریشر ایکچولی کین کریٹ چینج، جو کہ مسلم ورلڈ میں اتنا آبویس نظر نہیں آتا. ہمارے شور مچانے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، ہمیں پھینٹی پڑتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے بات. وہاں پہ ان کے شور مچانے سے ان کے لوکل پولیٹیشنز کو سٹانس لینے پڑتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. ایک ایسا ایشو جس سے نظریں نہیں ہٹ سکتی، ایک ایسے لوگ جو کہ they've taken a stance in favor of the Palestinians، جن کو لگتا ہے کہ ان کے ایکشن سے کچھ ہو سکتا ہے، تو they have no choice but to do this. Would this also explain the spillover that these protests are having around the world? Because apparently میلان میں بھی آج صبح شروع ہو گئے ہیں. One explanation is this is more of the same. Spill over to the world تو میں نہیں کہوں گا، spill over within the western campuses. western world ہے نا. تو وہ western world جو ریالٹی جس پہ ہم بات کریں یہ اکراس دا ویسٹرن ورلڈ آلموسٹ سملر ہی ہے. تو چاہے وہ مین لینڈ یورپ ہو، چاہے وہ یو کے ہو، چاہے وہ کینیڈا ہو، چاہے وہ آسٹریلیا ہو، چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہو، یہ یورپین سویلائزیشن ہی کی ایکسٹینشن ہے. تو ان کا ایک کامن یونیفائڈ ایکسپیرینس ہے اور ایک کامن یونیفائڈ پلان ہے جس کے فروٹس وہ بیئر کر رہے ہیں. کسی بلیک اس پہ پوائنٹ پہ اینڈ نہیں کرنا چاہیے، لیکن لگ تو ایسے رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنا اس پلان کے بہت قریب پہنچ گیا ہے کہ جس میں ایک ٹرنکیٹڈ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کو وہ اسٹیٹ کہیں، یعنی وہ تو ویسٹفیلین اسٹیٹ کے اصولوں پہ بھی ریاست نہیں ہے نا. یعنی پیلسٹینین اسٹیٹ جس کو 2 اسٹیٹ سولوشن میں کہہ رہے ہیں، اٹ ڈزنٹ ہیو این آرمی، اٹ کین ناٹ secure its borders. It can't secure its border. It cannot even make its own laws. For instance, اگر انہوں نے کوئی بلڈنگ بنانی ہے تو اس کی ہائٹ اسرائیل سے پوچھ کے فیصلہ ہوگا. وہ کس کنٹری کے ساتھ فارن ریلیشنز رکھیں گے یہ ان سے پوچھ کے پیدا ہوگا. انڈیپینڈنٹ اکانومی نہیں ہے. ہاں، اکانومی نہیں ہے. وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے کیا؟ اس پہ اسرائیل کا گو ہیڈ ان کو چاہیے ہوگا کہ یار ہم دے نیڈ ٹو میک شور کہ وہ ریڈیکلائز نہیں کر رہے وہاں کی لوکل پاپولیشن کو. تو یہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ بھی نہیں ہے نا. یہ تو اٹس لائک کیا پرزن انمیٹ سے آپ کہیں کہ فاٹا بھی نہیں ہے نا، because even فاٹا had its own. ایگزیکٹلی فاٹا سے بھی برے حالات ہیں. تو کوئی ٹرانزیکشن جو ہے وہ اسرائیل کی اپروول کے بغیر نہیں ہوگا. ایون جو ان کی اپنی منی ہے، اگر انہوں نے خود بھی پیسے ریز کیے ہیں تو جو بینکنگ سسٹم ہے وہ بھی اسرائیل کے ذریعے کنٹرول ہوگا، کہ جس میں ٹرانزیکشنز بھی ان کے کنٹرول میں. تو اٹس ناٹ ایون اے اسٹیٹ ویسٹفیلین ٹرمز میں. یعنی اسلامک ٹرمز پہ تو جو باقی ویسٹفیلین اسٹیٹس ہیں وہ بھی دے فال شارٹ کہ یہ اسلامک اسٹیٹس ان کو کہنا مسلم کنٹریز کو. لیکن یہ تو مسلم کنٹری کی ڈیفینیشن پہ بھی نہیں پوری اتری جو جس کو وہ 2 اسٹیٹ کہہ رہے ہیں. تو اصل میں تو اٹس اے سنگل اسٹیٹ جس میں فارمل گیٹو بنا دیا. ایگزیکٹلی کچھ پیلسٹینینز کو کہا ہے کہ اس کونے میں کھڑے ہو جاؤ بس، جس کو وہ اسٹیٹ کہہ رہے ہیں. تو لگ ایسے رہا ہے کہ مسلم ڈیسپریشن اور مسلم ان اویئرنیس ٹو دس ایشو کے اوپر وہ شاید ٹرک ہو جائیں. لیکن ہماری دعا ہے کہ ہماری اس ان پیکنگ آف اس ایشو کی وجہ سے اور کنٹینیویشن آف دا وائس دیٹ دا پیپل آف پیلسٹائن آر ریزنگ دیم سیلوز، اور جو مسلم کانشیسنیس ہے اس کے
جاگنے کی وجہ سے یہ جو ان کی سازش ہے یہ کامیاب نہ ہو. آمین. Please remember to subscribe to our social media channels and head over to our website ahya.ca to sign up to my weekly newsletter.